अस्सलामुअलैकुम। स्टेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फर्ज मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अहम वफाकी वज़रा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद टूटने से मुतालिक कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दोनों जमातें एक सफ़े पर हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में इस इत्तेहाद के हवाले से जोशो खरोश निस्बतन कम नजर आ रहा है। पीपी के ये लीडर्स तस्लीम करते हैं कि उनके नून लीग से इख्तलाफात मौजूद हैं, जबकि नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, लेकिन नून लीग का पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खत्म करने का ताहाल कोई इरादा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया और हमें नवाज शरीफ की हिदायत है कि जब इस्तेहकाम का वक्त हो तो उन लोगों का साथ ना छोड़ा जाए जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इसी तरह से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। उन्होंने इस हवाले से तमाम अफवाहों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इनके इत्तेहादियों को देखना नहीं चाहते वो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाए जाने की खबरों को मन घड़त करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जरदारी को ओहदे से हटाने की कहीं पर कोई कोशिश नहीं हो रही है, दूर दूर तक इस चीज का नामो निशान नहीं है। ये कयास आराइयां उस वक्त बढ़ी जब दोनों जमातें आजाद जम्मू कश्मीर में नाराज पीछे रहनुमाओं को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश में मसरूफ हो गई। इससे पहले ये कयास आराइयां भी ज़ेरे गर्दिश हुई कि पीपल्स पार्टी मरकज और पंजाब में काबीना में शामिल हो सकती है, खास तौर पर जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ऐसा बंदोबस्त मुमकिन है जो दोनों जमातों को कौमी एजेंडे पर मुश्तरका तौर पर काम करने का मौका दे। जब नायब वजीर आजम इसहाक डार से इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से किसी वजारत का कोई मुतालबा नहीं किया, अगरचे पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तजवीज़ है कि पार्टी को अहम वजारतें ले लेनी चाहिए। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी हाल ही में पार्टी क़यादत को तजवीज़ दी है कि या तो वो हुकूमत में शामिल हो जाए या फिर इत्तेहाद से अलहदा होकर अवाम के पास जाए। कुछ पार्टी रहनुमाओं का मानना है कि मरकज में नून लीग की भरपूर हिमायत के 17 माह बाद अब वक्त आ चुका है कि पीपल्स पार्टी गौर करे कि आया उसे विफाक और पंजाब दोनों हुकूमतों में वजारतें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। हमारे साथ पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहिब, जैगम खान साहिब, शहजाद चौधरी साहिब हमारा साथ देंगे। इसके अलावा इफ्तिखार साहिब हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल अपने पैनल के सामने आज का हम ये रखेंगे कि अहम वफाकी वज़रा की बार बार तरदीद, इसके बावजूद अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या सिस्टम में कोई अहम सियासी तब्दीली मतवक्के है? शहजाद साहब आप कहिएगा। महक, मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इस किस्म की किसी तब्दीली की, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसकी मर्जी के मुताबिक ना चल रही हो। सदरे पाकिस्तान का ओहदा क्या उसको हटाना मकसूद है? मगर क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अपने साथ मिला के रखना चाहिए इस गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी है और कोई भी आईनी तरमीम करना चाहे अगर तो उसके लिए तो पीपल्स पार्टी साथ होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का कुर्बानी कभी भी नहीं देगी। तो ये बात बनती नहीं है। एक तो ये चीज आउट हो गई। दूसरी, वजीर आजम का होता है, वजीर आजम साहब का जो होता है वो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब इन हालात के अंदर, इस निज़ाम में जो काम जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब अपना अदा कर रहे हैं, कोई और शख्स जो इस वक्त सियासी मैदान में नजर आता है मेरा ख्याल है इस तरह का रोल अपना अदा नहीं कर सकता। तो निज़ाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं पिछले चंद महीनों के अंदर या हफ्तों के अंदर। उन कामयाबियों को इस वक्त और जिसे कहते हैं कि उन पे फलने फूलने का वक्त है, उनसे और हमें फायदा लेना है। तो उसके लिए जो निज़ाम आपका चल रहा है उसी को लेके आगे चलेंगे ना। और मेरा नहीं ख्याल तीसरी एक और बात की जा रही है और वो बहुत वाहियात बात है कि शायद किसी खास शख्स को कोई बहुत बड़ा ओहदा देना मकसूद हो। याद रखना चाहिए पाकिस्तानियों को कि ऐसा ही एक काम 1954 में किया गया था जब जनरल अयूब खान को वजीर दिफा बना दिया गया था वर्दी के अंदर, और वो कैबिनेट की मीटिंग में बैठते थे। 54 में ये काम हुआ, जनवरी 54 में, और 58 में मार्शल लॉ लग गया। 56 में जो आपका आइन था उसको आया लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ का पीरियड था, जब जनरल मुशर्रफ का और नवाज शरीफ साहब का आपस में मसला हुआ कारगिल के बाद, तो उनसे कहा गया कि हम आपको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स बना देते हैं।
وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا میں بن جاؤں گا, ایکٹ کروں گا, بنوں گا نہیں, اور میں لیکن اپنا آرمی چیف کا عہدہ رکھوں گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک فیلڈ مارشل جس کو کہ آپ نے, اس قوم نے اتنی عزت دی, جس کے ابھی اور امتحان, عشق کے ابھی اور امتحان باقی ہیں, ہمیں کہتے ہیں نا ابھی عشق کے اور امتحان باقی ہیں, تو اس لیے ابھی تو پتہ نہیں اور کیا کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے, کیا کیا فیس کرنا ہے. اس لیے جہاں پہ جو ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. پنجاب کی حد تک مسئلے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے اندر ضرور ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو کچھ حصہ دیا جائے, کیبنٹ کا حصہ بنے, تاکہ وہ پھر اپنے کچھ وسائل اپنی طرف کھینچ سکیں, اور اپنے علاقے میں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں اس کی دوبارہ احیاء ہو, وہ دوبارہ سے ایک طرح ایک ایکٹیویٹ ہو. تو وہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں ایک ریزرویشن ہے پی ایم ایل این کی, اور وفاق میں البتہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں بیٹھنا ہے تو آپ پھر وفاق میں بھی ذمہ داریاں اٹھائیں, تاکہ پھر پیپلز پارٹی مکمل طور پر آن بورڈ آ جائے. تو یہ باتیں زیادہ ہیں, افواہیں زیادہ ہیں. مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی, اور ہوتا نا کوئی مقصد ہو, مقصد کے تحت کوئی چیز بات کی جائے. خام خواہ میں ایک چلتے نظام کو, اب نظام پسند ہے یا نہیں پسند ہو دوسری بات ہے, لیکن جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کے اندر کسی تبدیلی کی مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وفاقی جو اہم وفاقی وزرا ہے وہ بار بار اس کو ڈینائی کرے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں, لیکن پھر بھی خبریں تو گردش کر رہی ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ دھواں اگر کہیں سے اٹھ رہا تو یقیناً آگ تو لگی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بیسک وجہ بن سکتی ہے ان خبروں کی, یا یہ محض افواہیں ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. پہلے پاکستان کا سسٹم مجھے سمجھائیں. 50 سال سے چند مخصوص لوگوں کے پاس یرغمال ملک ہے. میری ایک کتاب ہے جس کے پتہ نہیں 20 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں, اس کا نام ہے کالے کال. اس میں ایک کال ہے کہ ہمیں پاکستان کے نظام کو تیزاب سے غسل دینا ہوگا. نظام کہتے ہیں سسٹم کو انگریزی میں. تو میں تو مدتوں پہلے آپ کے اس سوال کا جواب, باقی جو ایک کلیریکل قسم کی ایکسرسائز بالکل جاری رکھیں آپ. دیکھو, یہ ایک بدترین استحصالی مونوپولی سسٹم ہے, اور تھا, ہے, اور جانے کب تک رہے گا. چہرے حلیے بدلتے ہیں, اور پاکستان کے عوام کا گراف مسلسل بد سے بدتر. ایک بات سن لیں, اشروں پہلے, اشرا کہتے ہیں 10 سال کو, آپ چونکہ ینگ ہو اور آج کل کے بچے انگریزی مار کا ہوتے ہیں, اشرا کہتے ہیں 10 سال کو. کئی اشروں پہلے, یہ افتخار صاحب اس بات کی گواہی دیں گے, حبیب جالب سڑکوں پہ دھکے کھاتا اور گاتا پھرتا ہوتا تھا, ہر بلاول ہے دیس کا مکروز, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. وہی صورتحال آج ہیں. اچھا, بچپن میں I was a school going kid, میں نے ایک فلم دیکھی تھی روٹی. بہت مشہور اس کے ایکٹر تھے, ایک پتہ نہیں کیا نام ان کا, پنجابی کا, اس کو پنجابی کا دلیپ کمار کہتے تھے, میں نام بھول گیا ہوں. اس کا تھیم سانگ کیا تھا؟ روٹی دا سوال ہے, جواب جدا روٹی ہے. وڈے وڈے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے. 77 سال کے بعد نہیں, ڈے 1 سے یہی آپ کی اوقات ہے. کون سا سسٹم؟ میں نہیں اس کے کوئی ڈائسیکشن کے موڈ میں اس مردے کو ڈائسیکٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک مردہ سا نظام ہے, اور بس اس میں کیا سسٹم. اچھا, سسٹم تبدیل ہو جائے گا تو پھر کی ہو جائے گا؟ کوئی عوام دے نمائندے آ جائیں گے, کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر بیٹھے ہوں گے, کوئی آئی ٹی دے ایکسپرٹس آ جائیں گے, کوئی سائنٹسٹ آ جائے گا. خواتین دے وچوں تھے جو پرویز مشرف صاحب نے گفٹ کیا تھا قوم کو, وہ یہ سیٹیں بڑھائی خواتین کی, وہی نہ دیکھ رہی ہیں, بڑھیاں آ گئی ہیں. کسی کالج کی کوئی پرنسپل, کوئی وائس چانسلر ریٹائرڈ, کوئی فلانا. عوام کی صفر نمائندگی, آپ کے سسٹم بدل جائے گا. کیسے بدل جائے گا؟ Isn't this happening for the last 50 years? Same families, same people, same faces, same manifestos. روٹی کپڑا مکان. عجیب لوگ ہیں ہم. لاؤ روٹی, لاؤ کپڑا, لاؤ مکان. صحیح. شرمناک صورتحال ہے.
ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کا کامنٹ آگے زیگم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وفاقی وزراء کی بار بار تردید، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے سیاسی محاذ پر؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی، کوئی بڑی شخصیت مائنس ہونے جا رہی، جیسے کہ زرداری صاحب کے بارے میں خبریں بھی ہیں، اب یہ افواہیں خبر بن سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت کون سا ایسا مسئلہ ہے جو زرداری صاحب کو ایوان صدر سے نکال کر حل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں اس طرف لے جا سکتا ہے نا کہ زرداری صاحب کو باہر نکالا جائے. تو میں تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ایوان صدر کی کرسی کو خالی کرایا جا سکتا ہے، اور میں اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکا. دیکھیے اس وقت سسٹم کا ہائی پوائنٹ ہے، بہت بڑا ایک ملٹری اور ڈپلومیٹک چیلنج سسٹم کو درپیش تھا. ملک نے ایک جنگ لڑی، ڈپلومیٹک محاذ پر ایک بہت بڑا چیلنج تھا. دونوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی، اور اس کے پھر سیاسی اثرات ہوئے. سیاسی اثرات یہ ہوئے کہ بہت سے سیاسی چیلنج جس وقت سسٹم کو درپیش تھے، ان چیلنجز میں یہ سسٹم مضبوط ہو گیا، اور اس کے جو سویلین پارٹنرز تھے ان کو بھی کم از کم اس وقت بہت فائدہ ہوا. تو اس وقت آپس میں وہ کیوں اکھاڑ پچھاڑ کر کے ایک ہائی پوائنٹ کو لو پوائنٹ کی طرف لے کر جائیں گے؟ اور ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی اس ہائیبرڈ سسٹم کی بہت ہی اہم پارٹنر ہے. ان کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں تھا. عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد سے لے کے اس کے بعد چاہے 26ویں ترمیم ہو، چاہے بجٹ پاس کرنا ہو، جتنے بھی چیلنجز سامنے آئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب پوری طرح ساتھ کھڑے رہے ہیں. ابھی ڈپلومیٹک انیشیٹیوز میں آپ دیکھیے جس طرح پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا ہے، بلاول جس طرح باہر گئے ہیں، اگین وہ ایک دوسری بات ہے. تو کیوں اس وقت مسلم لیگ نواز یا اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو دھکیل دے گی پی ٹی آئی کی طرف، اپوزیشن کی طرف، جبکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب کو نکالنا، ایک تو ویسے آپ نکال ہی نہیں سکتے، مواخذے کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے. آپ ان پہ دباؤ ڈالیں گے، نکالنے کی کوشش کریں گے، ایک توہین آمیز بات سمجھی جائے گی. پارٹی کے لیے وہ پیٹریارک ہیں، آپ ان کی عمر کے حساب سے دیکھیں. پھر جو اس وقت ان کا مین جو توجہ ہے، جیسے کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کا ذکر کیا ہے، ہم کیا سمجھیں گے پھر یہ صرف افواہیں ہیں، کوئی اس میں صداقت نہیں ہے؟ لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی وہ بھی یہ خواہش کا اظہار کریں کہ یا تو پھر آپ عوام کے پاس جائیں یا پھر آپ ایک بڑا حصہ مانگیں. جی دیکھیے اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں، اور ان میں خبریں دینے والوں میں کچھ بہت سینئر صحافی ہیں جن کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، جو اسلام آباد میں، اور انہوں نے جو خبریں دی ہیں وہ ذرائع سے دی ہیں. میں تو بڑا احترام کرتا ہوں، بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. اب ذرائع سے جو خبر آتی ہے بعض اوقات اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کا مقصد کوئی میسج دینا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مقصد کچھ فیلر پھینکنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری طرف سے کسی دوسری بات سے توجہ کو ہٹایا جائے. ضروری نہیں کہ اس بات کا مقصد یہی ہو کہ کوئی پلان جو ہے اس کو افشا کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح کا پلان ہے تو کسی جرنلسٹ کو بتا کر کیوں افشا کیا جائے گا؟ اب زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے نہروں کے حوالے سے، اب آپ کو دیکھیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات پہلے آ چکی تھی، حکومت کی طرف سے آئی، ایک سپانٹینیس ریئیکشن وہاں پہ ڈیولپ ہوا جو ایک کمیونٹیز کی طرف سے تھا، وکلاء کی طرف سے تھا. کوئی ایک ایسی جماعت نہیں تھی جسے زرداری صاحب نے بتایا ہو اور وہاں سے ریئیکشن آیا. اور وہ جو ریئیکشن تھا وہ تو خود پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی مصیبت تھا، اور پیپلز پارٹی اس وجہ سے پھنسی کہ انہوں نے نہروں کے معاملے پر حکومت کو تعاون دیا تھا، اور انہوں نے تو بڑی مشکل سے جان چھڑائی. اس میں تو پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے بلیم نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے بہت بڑا رسک لیا. اب ایک اور جو بات کی جا رہی ہے کہ آگے کچھ کروانا ہے، مثال کے طور پہ این ایف سی پہ چینج، تو اگر این ایف سی پہ چینج کرانی ہے تو پیپلز پارٹی کا تعاون چاہیے. پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر ایسا کام کیا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے جھگڑا کر کے تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے ایک بڑی جماعت باہر ہے، پھر دوسری جماعت بھی مخالف ہو جائے گی. تو کیا صرف پنجاب کی ایک جماعت کو لے کر آپ ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسی چیز جس کی پوری فیڈریشن کا سٹیٹس ہے، اس کو پھر کیسے کر سکیں گے؟ بلڈوز نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو تمام افواہیں ہیں جب اس کو اینالائز کرتے ہیں تو دے ڈونٹ میک اینی سینس، کم از کم اس وقت. صحیح.
ٹھیک ہے زیغم صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ ہمارا باقی بھی پینل کہہ رہا ہے کہ بہت فرینڈلی ریلیشن شپ چل رہا ہے, اگر سب لوگ ایک پیج پہ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں, مینیج ہو رہی ہے, تو پھر کیوں پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہونے سے ہمیں ہچکچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یا اگر زرداری صاحب کی میں بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ایسی بن سکتی ہے, کوئی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے یا وہ خود جانا چاہیں؟ دیکھیں جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے, جیسا زیغم نے کہا کہ اس کو ہٹانے کا جو طریقہ کار آئینی ہے وہ تو ہے امپیچمنٹ, جی, وچ از ناٹ پاسبل. امپیچمنٹ تو تب ہوگی جب پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی اس اتحاد سے, بالکل کھلے, پھر امپیچمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. دین وہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے, پی ٹی آئی والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, یہ ایک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مل کر اکٹھے ہو کر پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا, اس میں جو رول ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے. اور اس وقت جو اہم عہدے ہیں پاکستان میں, پریزیڈنٹ ہو, چیئرمین سینٹ ہو, گورنرز ہوں, ایک صوبے میں مکمل طور پہ ان کی حکومت ہے, تو پنجاب میں ان کی بات کو یہ نہیں جو تاثر ہے نا کہ بالکل نہیں مانا جاتا, آئی ڈونٹ ایگری ود دس نوشن, بالکل وہ ان کی بات مانی بھی جاتی ہے اور ان کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو چاہتا ہی نہیں پاکستان کبھی بھی مستحکم ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے رہے. اور جیسا دوستوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہندوستان کے ساتھ, اس کے بعد پاکستان ایک اور طاقت کے طور پر اس پورے خطے کے اندر اس نے ایمرج کیا. جی, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو نعرے مارے جا رہے ہیں, اسلام آباد کے کچھ میرے دوست جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تو کاغذ بھی آ گئے ہیں, ایک دوست کا دعویٰ ہے کہ ڈرافٹ بھی ہے اس کے پاس غالباً. اب مطلب ڈرافٹوں کی بات کیا کر رہے ہو؟ ایک بات ہے آصف علی زرداری کی صحت کی خرابی کو وجہ بنا کے جو وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے ریئل تھنگ کہ ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن آپ نظام کو کیسے بدلیں گے؟ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ اس 1973 کے آئین کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بات کی جا رہی ہے, اب این ایف سی ایوارڈ کی بات ایک دوست نے کی. این ایف سی ایوارڈ کسی ایک سیاسی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے, اس پہ چاروں صوبوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے. دوبارہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے ایسا بن نہیں سکتا, بہت ساری کباتیں آئیں گی. خیبر پختونخوا میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف, اس جنگ کو اب لڑا جا رہا ہے, اور اس جنگ میں پاکستان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی اموات ہو رہی ہیں اور کافی بھاری تعداد میں ہو رہی ہیں. تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو حامی پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی مضبوط حکومت ہو جو اس قسم کے کارنامے سر انجام دے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات اب آپ کے سامنے, اقتصادی طور پہ کہا جا رہا تھا بینک کرپٹ ہو گیا, آج گیا کل گیا, اس سے بچت ہو گئی. پھر کہا گیا کہ جناب یہ چل ہی نہیں سکتا, نظام چل رہا ہے. پھر کہا گیا کہ ایک شخص کو اگر نہ چھوڑا گیا تو اس ملک کے اندر نہ جانے کیا ہو جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. افتخار صاحب, یعنی کہ وقت کی کمی اس لیے میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, ہم یہ کہہ دیں کہ ایسی کوئی ہمیں بے سب نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ آصف علی زرداری کو ہٹایا جائے گا. ابھی ایک بریک لیں گے, بریک سے دوبارہ جب ہم واپس آئیں گے تو مالی بے ضابطگیوں کا ذکر کریں گے, کس صوبے میں کتنی مالی بے ضابطگی ہوئی ہے, اس پر بات ہوگی. بریک کے بعد سے ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے اس حصے میں بڑے صوبوں میں ہونے والی مالی بے ضابطگیوں کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹس نے وفاق, پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا سب کی گورننس, مالی نظم و نسق اور شفافیت کے دعووں کو آئینہ دکھا دیا ہے. مالی سال 2023-24 اور سال 2024-25 کی آڈٹ رپورٹس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ محض اعداد و شمار کی دستاویز نہیں بلکہ مالی بدنظمی, ناقص نگرانی اور ادارہ جاتی غفلت کا ایک
انسائکلوپیڈیا ہے جس میں ہر صفحہ اربوں روپے کی بے ضابطگیوں، قواعد کی خلاف ورزیوں اور انتظامی خامیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس سب کے باوجود نہ کہیں کوئی ٹھوس کارروائی نظر آتی ہے نہ کسی کی جواب دہی۔ 2023-24 کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزارتوں میں 1100 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک مثال 35 لاکھ ٹن گندم کی غیر ضروری درآمد ہے جس نے قومی خزانے کو 300 ارب روپے کا نقصان پہنچایا اور مقامی کسانوں کو سستے داموں اپنی پیداوار فروخت کرنے پر مجبور کر دیا۔ 2024-25 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پنجاب میں مالی بے قاعدگیوں کا حجم 1000 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے۔ کنسولیڈیٹڈ فنڈز کی غیر مجاز بینک منتقلی، جعلی ادائیگیاں اور مشکوک خریداروں کے ذریعے 988 ارب روپے کی خطیر رقم خطرے میں ہے۔ اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کی صورتحال بھی کسی المیہ سے کم نہیں ہے، جہاں 494 ارب روپے کی مشکوک ادائیگیاں، 129 ارب کی بینک بے قاعدگیاں، 55 ارب کی مشکوک خریداری اور 97 ارب روپے کا غائب ریکارڈ بد انتظامی کی سنگین مثالیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ذکر کریں گے جہاں پر توانائی، زراعت، BRT اور کووڈ فنڈز میں 50 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہے، جس میں تاخیر شدہ بسیں، مشکوک ٹھیکے اور غیر تصدیق شدہ اخراجات شامل ہیں۔ یہ رپورٹس محض فائنینشل ہیں، جو ضابطگیوں کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ اس پورے طرز حکمرانی پر ایک چارٹ شیٹ بن کر سامنے آتی ہے جس میں سیاسی مداخلت، اندرونی احتساب کی کمزوری اور ادارہ جاتی خاموشی نمایاں ہے۔ یہ درست ہے کہ آڈٹ رپورٹس براہ راست کرپشن کا الزام نہیں لگاتی، مگر وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے جو بدعنوانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کرپشن ابھی ثابت ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسا آزاد، با اختیار اور شفاف احتسابی نظام موجود ہے جو ان رپورٹس کو رسمی کارروائی نہ سمجھے بلکہ اصلاح، انکوائری اور ذمہ داری کے تعین کی بنیاد بنائے، یا پھر ہم ہر سال کی آڈٹ رپورٹ کو محض ایک رسمی روایت سمجھ کر فائلوں میں دفن کر دیں۔ سوال اپنے پینل کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ وفاق، پنجاب، سندھ اور KP آڈٹ رپورٹس میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ریاستی گورننس، نگرانی اور شفافیت کے پورے نظام پر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے یہ؟ شہزاد چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں، کتنا بڑا کوشچن مارک ہے یہ؟ اچھا، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمیں پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر سال ہوتی ہے، اور ہر سال ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی آتی ہیں چیزیں۔ اس سال ذرا ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ چونکہ گفتگو ایسی ہو رہی ہے اور اخبارات کے اندر اس طریقے سے کچھ رپورٹیں چل رہی ہیں جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ بجلی کے اندر 2400 ارب ہے، یہ ڈاکٹر فرخ سہیل کا ایک آرٹیکل، میں اس سے کوٹ کر رہا ہوں۔ پاسکو نے 900 ارب روپیہ گندم کا 900 ارب روپے کی گندم کی خریداری میں گھپلا کیا ہے۔ PIA 830 ارب کھا پی گیا ہے بغیر کسی وجہ کے 25 سال کے اندر۔ تو اس طرح اسٹیل ملز، SNG، PL، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جن کو پڑھنا ہو وہ میرے خیال میں پچھلے سنڈے کا دا نیوز ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر ڈیٹیل میں تمام چیزیں دے دی گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے دنیا بھر کی اور پاکستان کی خاص طور پر کیا ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ گورنمنٹ اپنے سائز کے اندر اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ بے ہنگم ہے، اور اسی وجہ سے کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا، یہ جو آڈٹ پیراز بنتے ہیں، یہ آڈٹ کا نظام آپ کے ملک میں اس قسم کا ہے کہ اکاؤنٹنٹ آڈیٹر جنرل ہے، اس کے بعد اس کا پورا نظام ہے جو صوبوں کے اندر اور ہر محکمے میں جاتا ہے۔ وہاں پہ ساتھ ساتھ ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے۔ اگر آپ فائنینشیل ایڈوائزر سے اپنا بل کلیئر نہیں کراتے، کوئی بھی آپ کا PC1 ہے، کوئی کسی قسم کی چیز ہے، تو اسے کلیئر کروانا ہوتا ہے۔ کلیئر کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ناراض نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے معاملہ آڈیٹر کے پاس جاتا ہے جب یہ کام ہو جاتا ہے۔ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو آڈیٹر صاحب بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، کہتے ہیں جی تو مالی بے ضابطگیاں بے شمار ہیں، ہوتی عام طور پر پروسیجرل ہیں، یعنی آپ نے فلانی کوٹیشن 4 لگانے دی، آپ نے 3 لگائی، یا آپ نے فلانا کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، فلانے کے سگنیچر نہیں ہے، فلانا کاغذ نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ آپ نے آڈیٹر جنرل کو بھی ناراض نہیں کرنا، جنرل صاحب کا نام لے رہا ہوں، آڈیٹر کے جو محکمہ ہے اس کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ نہ آپ نے فائنانس والوں کو ناراض کرنا ہے، نہ آپ نے آڈیٹر والوں کو ناراض کرنا ہے۔ اب ناراض کرنے کا مطلب آپ سمجھ گئے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کام کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر آڈٹ پیرا نہیں بنے۔ کئی دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آڈٹ پیرا بنانے دیں، کیونکہ پھر اس کے بعد یہ یعنی کوئی تو ہماری ایکٹیویٹی جائے نا، اور جب آئے گا دوبارہ ہمارے پاس تو ہم اس کو پھر اس وقت کلیئر کر دیں۔
یہ گورنمنٹ کا میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. گورنمنٹ میں اتنے سال کام کیا, مجھے پتا ہے کیا نظام چلتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, انفیشنسی, ضیاع وسائل کا. ہم کہتے ہیں ابھی پیسے لگتے کیوں نہیں ہیں, جاتے کدھر ہیں, یہ ان جگہوں پہ گم ہو جاتے ہیں. بدقسمتی کو لیکن شہزاد صاحب کبھی کبھی خوش قسمتی میں بدلنا بھی تو چاہیے نا, کبھی تو عوام کا سوچنا چاہیے. دنیا بھر میں اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کسی طریقے سے چھوٹا کیا جائے. ٹھیک ہے, اور یہ سب سے فیلنگ پروجیکٹ ہے. کہیں پہ بھی دنیا کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ چھوٹی ہونے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. کیا ریاست یا حکومت کے پاس کوئی ایسا مؤثر نظام موجود ہے جو ان بے ضابطگیوں کو وقت پر روک سکے, یا پھر ہر سال کی طرح ہم بس رپورٹس پڑھیں گے, وہ رپورٹس آتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, پھر کہیں جا کے چھپ جاتی ہیں, دفن ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, آپ نے انٹرو میں طرز حکمرانی کی بات کی ہے. جی, حکمران کون ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے, ان کے امیجز کیسے ہیں؟ چور ہی چوکیدار ہوں تو اور کیا ہونا ہے. اور یہ آج نہیں, ہمارا آغاز ہی اس طرح کا ہے. جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں سے ہمارا آغاز ہوا تھا. آپ شفافیت کو رو رہی ہیں. دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی بات, پاکستان میں ایک بہت بڑا مافیا ہے جاگیرداری. یہ حرام ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایکسپینشن ہوئی بے تحاشا, اور صحابہ کا ایک گروپ جس میں حضرت بلال بھی شامل تھے, انہوں نے تقاضا کیا حضرت عمر سے کہ ہمیں جاگیریں یا مطلب چنکس آف لینڈ اور یہ اور وہ دیا جائے. اچھا, اچھی خاصی تعداد میں تھے وہ لوگ. حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں, قطعاً نہیں, زمین مال فے ہے, مال غنیمت نہیں. مال غنیمت یہ تو جاگیرداری ہوگی. اچھا, پریشر اور بڑا تو حضرت عمر بن خطاب تشریف لے گئے حضرت علی کے پاس اور بتایا یہ مسئلہ چل رہا ہے. آپ نے کہا میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ 100% درست ہیں, اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. سو بھائی, ملک کا نام اسلامی جمہوریہ, ہم تو سود کا کاروبار کرتے ہیں حکومتی سطح پہ. IMF اس کا ثبوت ہے, اور میں اس پہ کیا کامنٹ کروں, بس آئی ایم تھرو. جی ٹھیک ہے. جی حسن صاحب, آپ کا کامنٹ آ گیا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اسی ٹاپک پر بات کریں گے. افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور شہزاد صاحب بھی, اور زیغم صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ونس اگین. مختلف صوبے جو ہیں جو کہ چلاتے ہیں اس پورے ملک کو, وہاں پر مالی بے ضابطگیاں, اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. افتخار صاحب, آپ کی طرف آتی ہے. آڈیٹر جنرل خود جو ہے, انہوں نے بہت ساری سفارشات بھیجی, لیکن کسی ایک سفارش پہ عمل درآمد ہوا نہیں اس طریقے سے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. کیا وجہ ہے اس سب نظام کی, یا پھر ہم یہ کہیں ان مالی بے ضابطگیوں کی؟ سب ہم چور اکٹھے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. مثلاً یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ گندم کا جو تھے 35 لاکھ ٹن گندم غیر ضروری ہے, 300 ارب روپیہ, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور آپ کو میری وجہ سے لوگ اب بھی سن رہے ہیں, لاکھوں لوگوں کو, ان کو بھی پتا ہے. کیا اس کو سزا دے دیں گے؟ کیوں نہیں سزا ملے گی؟ کہ وہ کہیں گے جی بس غلطی ہوگی, یہاں پہ لفظ 1 لکھنا تھا, 1 نہیں لکھا گیا, 11 لکھا گیا, اس کا ریسرچ کرتے ہیں. آج تک میرے دوست مجھے بتائیں کبھی کسی کو سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. جب سزا نہیں ہوگی تو پھر یہ کہانی ہی نا. تو پھر سزا ہمیں بہلانے کے لیے کہ جناب دیکھیں ہمارے پاس کتنی اچھی خبر ہے, ہم تباہی کا رستہ کتنی تیزی سے عبور کر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ جو لوگوں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ کی, یہ جو گھر ہیں جو 1-1 ارب روپے کا فارم ہاؤس ہے, یہ تنخواہوں سے تو نہیں بنتا. 22ویں گریڈ کی تنخواہ بھی کر لیں اور اس کو میں 250 ایکڑ کا مالک بھی بنا دوں تو پھر بھی 1 ارب روپے کا گھر نہیں بنتا بھائی. لیکن یہاں پہ بنتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے وہ پیسہ؟ اور جب پیچھے جائیں گے تو پتہ لگے گا بھائی صاحب کلر کے ہے نا, فائل دے کوگی انہوں نے پائی ہے, وہاں سے کوگی گئی ہے سپرنگ کے پاس, اور پھر یہ ہے کیا, کچھ مر گئے, ان کی قبروں کو تو جا کے پکڑا نہیں جا سکتا, اور جو موجود ہیں وہ اتنے با اثر ہیں, اتنے بارسوخ ہیں سسٹم کے اندر کہ آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو یہ کہانیاں مجھے کائے کو سناتے ہو, کیوں میرا
دل جلاتے ہو. کیوں مجھے بلڈ پریشر کا مریض ہوں, میں پہلے ہوں, کس وجہ سے ہوں؟ یہ چینی کی تم نے بات کر دی. وہ چھوٹے دکاندار کے پاس کل چھاپا مار کے اس کا چلان کر دیا کہ تو چینی مہنگی بیچ رہا ہے. اور بھائی دکاندار چینی مہنگی بیچ رہے ہیں تو چینی بنانے والی جو شوگر ملے ہیں وہ جو اربوں روپیہ لوٹ کے کھا گئی ہیں, کہ ان میں سے کسی کا چلان کیا ہے؟ کوئی چلان, کوئی ایف آئی آر درج کی ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے جو وائلیشن کی ہے رولز کی, ریگولیشن کی, قوانین کی, ٹیکسوں کی, کوئی کی ہے؟ نہیں. وہ غریب دکاندار پھنس گیا آپ کے ہاتھ میں. اور کیونکہ کارروائی ڈالنی ہے, دکاندار کو کہا کہ تم چینی 2 روپے مہنگی بیچ رہے ہو, چلو تمہیں تو ہم چلان کہتے. سسٹم ایسے نہیں چلے گا, چلا لو. اور یہ حرام کا پیسہ ہے, یہ ایسے نہیں لوگوں کے گھر بن رہے. معاف کیجیے گا, میں سارے گھروں والوں کو نہیں کہہ رہا, جو لوگ ایمانداری سے کما رہے ہیں اور جو ایمانداری سے اپنے ٹیکس دیتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں. یعنی اتنی کمائی نہیں ہے لیکن ان کے اس سے زیادہ احساس ہے. بالکل, میں کہتا ہوں ایک ایک پاسپورٹ دیکھ لو ان کا, ہر ان کے پاسپورٹ پر 12 مہینوں میں 12 ٹھپے پاکستان سے باہر. سوال تو پھر وہی ہے نا کہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے. میں نے کہہ دیا, میں نے کہا ہم سب چور, یہ سب چوروں کا ایک ٹولہ ہے نا, ان کے مفادات آپس میں مشترک مفادات ہے, کون کس کو پکڑے گا. زیغم صاحب کی رائے لے لیتے ہیں. زیغم صاحب, وافر مقدار میں گندم جو ہے وہ آئی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی. اتنی زیادہ گندم کے درآمد کرنے کے بعد قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچتا ہے. ناقص حکمت عملی تھی, کوئی پلاننگ نہیں تھی, یا پھر کوئی سیاسی مخصوص ایجنڈا تھا؟ دیکھیں, اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ پلاننگ کے جو مقصد ہے, جو پلاننگ کا نظام ہے, اس کو استعمال کیا گیا ذاتی فائدے کے لیے. 300 ارب کا نقصان تو شاید سرکار کا ہوا ہوگا نا, لیکن کسانوں کا کتنا ہوا؟ پوری زرعی اکانومی آپ کی وہ بیٹھ گئی, روتے ہوئے نظر, کروڑوں گھروں کی بربادی ہوئی. اس شو پر ہم گفتگو کرتے رہے, میں نے آپ کو بتایا کہ کسانوں نے جو گندم کی تباہی تھی, جو نقصان ہے, اس کو اپنی بیویوں کے, اپنی بچیوں کے زیور بیچ کر, موٹر سائیکل بیچ کر پورا کیا. تو یہ ہوتا ہے, صرف سسٹم کی بات نہیں ہے. دیکھیں, سسٹم کی بھی بات ہے, صلاحیت کی بھی بات ہے, نیت کی بھی بات ہے. جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اداروں کا جو نظام ہے, اداروں کی جو صلاحیت ہے, مثال کے طور پر پلاننگ اور بجٹنگ کی, کیا یہ آگے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کس طریقے سے پلان ہوگا, اس کی بجٹنگ کیسی ہوگی. پروکیورمنٹ جو بہت اہم بات ہے, اور 50 سال پرانا نظام ہے آپ کا پروکیورمنٹ کا, کہ جو سامان خریدنا ہے یا جو لوگوں کی سروسز دینی ہے, اس کا کیا طریقہ کار کیا ہوگا, پھر اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا, ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, پھر اس کی اوورسائٹ کیسے ہوگی. جب یہ ساری مشین چلے گی تو کسی نے تو نظر بھی رکھنی ہے نا. اب اسی اوورسائٹ نظام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر سال آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی قومی اسمبلی کو آڈٹ کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کو صوبائی حکومت آڈٹ رپورٹ پیش کرتی ہے, جس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد پارلیمنٹ, کیا اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے سسٹم کی کیا خرابی ہے اور اس سسٹم کو کیسے دور کرنا ہے. اگر پلاننگ میں خرابی ہے تو وہ کیا ہے, پروکیورمنٹ میں کیا پرابلم ہے, ایگزیکیوشن میں کیا ہے, ہم اس کے لیے کیا کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف خبریں بنتی ہیں. پھر دوسری چیز کہ کیا اس پورے اداروں کو جو چلانے والے لوگ ہیں, کیا ان میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ پروجیکٹس کو پلان کر سکیں, ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ایفیشنٹلی, اس پہ نظر رکھ سکیں. آپ کا پورا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یہ جنرلائز سسٹم ہے. ایک دن ہیلتھ کا سیکٹری ہوگا, وہ دوسرے دن خزانے کا سیکرٹری ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو جنرل سٹور والا سیلز مین میڈیکل سٹور پہ آپ نہیں بٹھا سکتے. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس ہمارے پینل کا جواب آ گیا ہے. کل ملاقات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان کو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.